बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर नंबर 16 है और ये जो चैप्टर है ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी से कौन से ऑफेंसेस रिलेटेड होते हैं, यानी हर्ट के ऑफेंसेस, ठीक है। और इसके अलावा ये उन ऑफेंसेस की भी बात करता है जो ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। लाइफ से रिलेटेड कौन से ऑफेंसेस होते हैं, यानी ऑब्वियसली जो डिफरेंट टाइप्स के मर्डर है, ठीक है। और मर्डर की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें एक जो है वो क्या है, वो कत्ल अम्द है। सो जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे उसमें आपको पता है कि जो कत्ल अम्द है उसमें पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। जब कोई किसी को कत्ल करता है तो उसको सज़ा मिलती है और उन सज़ाओं में एक किस्म की जो सज़ा है वो किसास भी है, ठीक है। और ये जो किसास है ये हमें सेक्शन नंबर जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 53 है वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट की, जिसमें ये किसास के बारे में भी बात करता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 53 है, सेक्शन नंबर 53 है और चैप्टर नंबर 3 है जो पनिशमेंट की बात करता है। और इसमें टॉप में जो पनिशमेंट है वो किसास है, उसके बाद दिया तर्श दमन है, ठीक है। इसमें 10 टाइप्स की पनिशमेंट है और जब भी कोई ऑफेंस कमिट करता है पीपीसी के अंडर तो उनको जो पनिशमेंट बनती है वो इसी लिस्ट से जो है वो उठाई जाती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पनिशमेंट की जो क्या है, किसास है। सो जो प्रीवियस लेक्चर थे, प्रीवियस 2 जो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने ये देखा कि किसास का हक जो है वो किसके पास है, यानी वली के पास है। और वली कौन होता है ये भी हमें जो सेक्शन नंबर 299 है इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है उसने बताया हुआ है, जो किसास का राइट जो है वो क्लेम कर सकता है। क्योंकि किसास जो है ये एक पर्सनल राइट है, ठीक है। यानी स्टेट की अथॉरिटी इसमें शामिल नहीं है। और हमने ये भी देखा कि किसास जो है वो कब अवेलेबल होती हैं और किसास जो है वो कब इन्फोर्स नहीं होती, हमने ये भी देखा, ठीक है। अब जो सेक्शन नंबर 309 है और ये जो आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन नंबर 309 से लेकर 312 तक की सेक्शंस कवर करेंगे। ये जो सेक्शंस हैं ये एक न्यू क्वेश्चन का जो है वो हमें आंसर देगी और वो ये क्वेश्चन है कि अगर किसास जो है वो अवेलेबल हैं और वली जो है वो किसास क्लेम कर सकता है, तो क्या वली जो है लाजमी है कि वो किसास क्लेम करेगा। तो इसका जवाब है कि नो, ये सिंपल वन वर्ड में जवाब है कि नो। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग जब ये कत्ल के मामलात होते हैं उसमें लोग या तो माफ़ कर देते हैं या जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी सुलह वगैरह कर लेते हैं, पैसों का कोई लेन देन कर लेते हैं। यानी हर केस में जो वली हैं वो किसास क्लेम नहीं करता। सो आज का जो लेक्चर है पर्टिकुलरली 309 से 312 तक ये हमें ये भी बताती है कि जो वली है ना वो किसास अगर क्लेम ना करे तो वो क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ये यानी अफू कर सकता है, जो हमें 309 में देखने को मिल रहा है। और फिर 310 में हमें ये मिल रहा है कि वली के पास ये भी राइट है कि वो सुलह कर सकता है। और फिर आगे के जो सेक्शंस हैं उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि स्टेट जो है वो किस हद तक इंटरवीन कर सकती है इस मामले में। सो अब हम देखते हैं कि अगर वली जो है वो किसास क्लेम ना करें तो उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 309 है वो कहता है कि वेवर यानी अफू अब किसास इन कत्ल अमद। सो ये कहते हैं कि वली जो है वो माफ़ भी कर सकता है और इस माफ़ी को क्या कहते हैं, अफू कहते हैं। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि इन द केस ऑफ कत्ल अमद, यानी कत्ल अमद अगर कमिट हो जाए, कत्ल अमद जो है वो उसको सेक्शन 300 जो है उसने डिफ़ाइन किया हुआ है, कत्ल अमद क्या होता है। An adult sane wali may at any time and without any compensation waive his right of qisas। क्योंकि हमने कहा ना कि किसास जो है वो एक क्या है, एक प्राइवेट राइट है। और किसका राइट है, वली का राइट है। तो कहते हैं कि अगर कत्ल अमद कमिट किया जाए, सेक्शन 300 का होना जो है यहाँ पे ज़रूरी है, वो हो चुका है। तो जो एक एडल्ट वली होगा और सेन वली होगा, एडल्ट को सेक्शन 299 जो डिफिनीशन क्लास है 299 ए ने जो है एडल्ट की डिफिनीशन को दी है कि अगर कोई शख्स जो है वो 18 ईयर्स का है, ठीक है, तो वो एडल्ट कंसिडर होगा। और उसका सेन होना भी ज़रूरी है, वली का एडल्ट होना ज़रूरी है प्लस सेन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो वली है तो यहाँ पे जो मे है ना, इसका मतलब है कि वली के पास ये पावर है कि वो उसकी डिस्क्रिशन है
कि वो चाहे तो माफ़ करे, ठीक है। एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपनसेशन वो क्या कर सकता है, अपना जो राइट ऑफ किसास है उसको वेव कर सकता है, यानी माफ़ कर सकता है। और जो माफ़ करना होता है, जो अफ़ू होता है, उसमें किसी किस्म की कंपनसेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब ये तो सादा सी बात हो गई है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हमें एक सेंटेंस में मिल गया कि अगर वली जो है वो आकिल हो, बाले हो, तो वो किसी भी वक्त जो है बग़ैर कंपनसेशन की जो कत्ल अमद कमिट करने वाला जो ऑफेंडर है उसको क्या कर सकता है, जो कन्विक्ट है वो उसको माफ़ कर सकता है। अब यहाँ पे जो है ना कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोविज़ो है, कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ किसास शिल नॉट बी वेव्ड, यानी जो प्रोविज़ो होते हैं ना वो एक एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई कंडीशंस अप्लाई होती हैं और वो कंडीशन ये है कि द राइट ऑफ किसास शिल नॉट बी वेव्ड, यानी जो किसास का राइट है, जो वली का राइट है, वो वेव नहीं होगा। किस सूरतों में, अब ये जो है हमें कंडीशंस बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ कहा है ना कि एट एनी टाइम का ये मतलब होता है कि जो कोई भी स्टेज होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर ऑफेंडर के ऊपर जो है ट्रायल चल रहा है तो वो ड्यूरिंग ट्रायल भी उसको वो कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ठीक है। अगर एफआईआर हो गई है तो एफआईआर के बाद भी उसको कर सकता है, ट्रायल के दौरान भी कर सकता है, कन्विक्शन के बाद भी कर सकता है और एग्जीक्यूशन से पहले भी कर सकता है। यानी ये जो अफू है ना, ये किसी भी स्टेज पर मुमकिन है। और ये जो फ्रेज़ है विदाउट एनी कंपनसेशन, ये असल में जो सुलह और अफू है ना उसका डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि अफू जो होता है ना, जैसे मैंने कहा कि उसमें कंपनसेशन वगैरह, मनी, प्रॉपर्टी, कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं होती, सिर्फ माफ़ी होती है। सो अब जो वली है वो किसी भी स्टेज पर विदाउट कंपनसेशन अपना राइट तो वेव कर सकता है, लेकिन ये प्रोविज़ो हमें कुछ और कह रहा है। ये कहते हैं कि नहीं, अगर वली है भी, उसके पास राइट है भी किसास का, तो फिर भी वो राइट अपना वेव नहीं कर सकता। कब? अगर वेयर द गवर्नमेंट इज़ द वली, अगर गवर्नमेंट वली है, यानी ये जो क्लॉज है ना, ये सेक्शन नंबर 305A से लिंक है और इसको देखते हैं 305A में। 305A, ओके। सो ये जो है ये वली के बारे में बात करते हैं कि इन केस ऑफ कत्ल द वली शिल बी, यानी अगर कत्ल कमिट हुआ है, और यहाँ पे कत्ल अमद नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ कत्ल लिखा है, तो कत्ल तो कोई भी किस्म हो सकता है, ठीक है, कत्ल खता, कत्ल अमद, कोई भी। दहेज, ओके, दहेज, ओके, ये जो बी है, द गवर्नमेंट इफ देयर इज़ नो हेयर, कहते हैं कि अगर किसी का कोई ये तो कह रहे हैं ना, वो जो क्लॉज 1 है कि वली कौन होता है, जो विक्टिम के हेयर्स होते हैं वो वली होते हैं। फिर ये कहते हैं कि अगर किसी का कोई वारिस नहीं है, कोई लवारिस है, तो फिर उस सूरत में जो गवर्नमेंट है वो उसका वली होगी। सो इस वजह से ये कहते हैं ना कि ओके, ये जो है ना 305B है कि अगर गवर्नमेंट जो वली है, यानी इस केस में अगर जो ऑफेंडर है, सॉरी, जो विक्टिम है, उसका अगर कोई वारिस नहीं है, तो फिर उसकी किस्त जो वली है वो कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगा। और गवर्नमेंट उसको क्यों अप्रूव करेगी, गवर्नमेंट और स्टेट का तो काम भी यही है कि अगर कोई ऑफेंडर हैं जो कत्ल कमिट करते हैं, उनको जो है या तो जो है फांसी के फंदे डाले जाएं, या जो है उनको जेब भेजा जाए, ठीक है। तो स्टेट का तो मकसद ही यही है ना कि वो जो पनिशमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करें। तो अगर गवर्नमेंट वली है तो फिर वो माफ़ नहीं करती। और इस वजह से भी कि हमने ये कहा कि जो किसास हैं, हमने नहीं, लॉ ये कहता है कि जो किसास हैं वो एक पर्सनल राइट है, और जो गवर्नमेंट है वो किसी की पर्सनल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है। ओके, जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है कि वेयर द राइट ऑफ किसास विस्ट्स एंड अ माइनर और इनसेन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है, उसका एक ही वली है, और वो कौन है, उसका बेटा है बी, और बी की जो उम्र है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि वो 10 ईयर है। अब यहाँ पे वो क्या है, वो माइनर है, तो वो जो अफू का राइट है ना वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। या अगर ये जो बी है, ये क्या है, चाहे अगर वो एडल्ट भी हैं, लेकिन अगर वो इंसेन है ना, तो उस सूरत में भी वो क्या है, अफू का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सो अब यहाँ पे एक और प्रोविज़न है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोविज़न के ऊपर अब ये सेकंड प्रोविज़न्स हैं, और ये जो प्रोविज़न है ये ऊपर वाले जो सेक्शन है उसके साथ यानी लिंक है, और वो इस तरह लिंक है कि
یہ کہتے ہیں کہ provided further that where the principle of fasad fil earth is attracted waiver of qisas shall be subject to the provision of section number 3. ٹھیک ہے، مین جو رول ہے اس سیکشن کا وہ کیا ہے، وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی ایڈلٹ ہے، سین ولی ہے، تو وہ قصاص ویو کر سکتا ہے. پھر جو پہلا پروویزو ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ولی ہو تو ویو نہیں ہوگی، اگر رائٹ مائنر یا انسین کے پاس ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی. یہ دونوں تو کیا ہیں، یہ ایکسیپشن ہے. اس کے بعد یہ جو پروویزو ہے نا، یہ اسٹیچوٹری ڈاکٹرن میں یوزولی جو پرووائڈیڈ فردر آتا ہے نا، تو وہ عام طور پر جو پچھلے جو پروویزو ہوتا ہے، یہ پچھلا پروویزو ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ پچھلا پروویزو ہے. تو یہ پچھلے پروویزو کو کی کسی ایک کلاس کو موڈیفائی نہیں کرتا، بلکہ جو مین پروویژن ہوتا ہے نا، مین پروویژن اور اس کی آپریشن پر ایک اور کوالیفیکیشن ایڈ کرتا ہے. اور مین پروویژن کیا ہے؟ مین پروویژن یہ ہے کہ ایڈلٹ سین ولی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ وداؤٹ اینی کمپنسیشن ایٹ اینی ٹائم جو ہے اپنی رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. لیکن پروویژن جو ہے وہ تو ایکسیپشن کیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتا ہے جو مین رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن پروویژن کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ولی جو ہے وہ ایڈلٹ بھی ہے، وہ سین بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جو قتل عمد ہے وہ کس کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ دا پرنسپل آف فساد فی الارض کو. اب یہ جو فساد فی الارض کا کنسیپٹ ہے، اس کو ہم نے اس چیپٹر کا جو انٹروڈکٹری سیکشن ہے، سیکشن نمبر 299، یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ ہے ڈبل ای، اوکے، یہ 299 ڈبل ای ہے، اور یہ فساد فی الارض کو ڈیفائن کرتا ہے. فساد فی الارض میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، 3-4 چیزیں شامل ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. سو فساد فی الارض انکلوڈس دا پاسٹ کنڈکٹ آف دا اوفینڈر، یعنی اگر پاسٹ کنڈکٹ اوفینڈر کا ٹھیک نہیں ہے، اس نے پریویس بھی وہ کر چکا ہے، کرائمز وغیرہ کی ہسٹری اس کی ہے، یعنی کہ بیچول اوفینڈر رہ چکا ہے اور وہ قتل عمد کمٹ کرتا ہے، تو پھر جو ہے ایسا شخص جو وہ قتل عمد کمٹ کرتا ہے نا، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے فساد فی الارض کیا ہے، یعنی قتل عمد تو کیا ہے لیکن فساد فی الارض کا پرنسپل بھی اس کے ساتھ لگے گا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ودر ہی ہیز اینی پریویس کنوکشن، اگر وہ پریویسلی کسی کیس میں جو ہے وہ کنوکٹ ہو چکا ہے، یعنی سزا جو ہے وہ پا چکا ہے. اور دا بروٹل اور شاکنگ مینر ان وچ دا offense has been committed which is outrageous to the public conscience، یا اس نے جو قتل عمد کمٹ کیا ہے وہ بروٹل یعنی بہت وحشیانہ ظالمانہ طریقے سے جو ہے ایسے طریقے سے اس نے قتل کیا ہے، قتل عمد کمٹ کیا ہے، جو یعنی وچ از آؤٹریج ٹو دا پبلک کانشینس، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ڈر جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ بولی تو لوگ اگر کسی کو گولی مار دیتے ہیں یا چھری وغیرہ گھونپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان کی بالکل آرگنس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں کٹ دیا جائیں، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس طرح کی جب ویڈیوز سامنے آتی ہے نا تو لوگوں میں ایک خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو اگر ایسا مرڈر کمٹ ہوتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فساد فی الارض ہے. فساد فی الارض میں یعنی زمین پر فساد پھیلانا. اور یہ اگین اس تجربہ سے تھا، یہ اسلامک لا قرآن کنت سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے فساد فی الارض یہ چیز شامل ہے کہ if the offender is considered a potential danger to the community، یعنی اگر اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ کوئی آفینس کمٹ کرتا ہے، آفینس نہیں قتل اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا. اور if the offense has been committed in the name or on the pretext of honor، یا اگر آفینس جو ہے آفینس یعنی کہ قتل عمد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہم سیکشنز پڑھ رہے ہیں اس میں قتل آفینس کیا ہے؟ قتل عمد ہے. اگر قتل عمد جو ہے وہ کمٹ ہوتا ہے غیرت کے نام کے اوپر تو پھر جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ فساد فی الارض ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں اپنے سیکشن کو، مین سیکشن کو. سو جو ہمارا مین سیکشن ہے وہ 309 ہے. اوکے، سو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر فساد فی الارض میں 4-5 چیزیں آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے، سو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے اگر وہ اس طریقے سے اگر یہ جو قتل عمد ہے نا، اگر وہ کسی مطلب جو فساد فی الارض میں کنڈیشنز بتائی گئی تھی اس میں سے کسی ایک سچویشنز کے اکارڈنگ بھی اگر وہ یہ قتل عمد جو ہے یہ کمٹ کیا گیا ہے، تو پھر چاہے ایڈلٹ جو ولی ہے وہ ایڈلٹ بھی ہو، سین بھی ہو، تب بھی اس کے پاس جو ہے اپروو کا رائٹ جو ہے وہ نہیں ہے.
اوکے سو اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ پرووائڈیڈ فردر دیٹ ویئر دا پرنسپل فساد فی الارض از اٹریکٹیڈ. اس کو تو آپ سمجھ چکے ہیں. ویور آف قصاص شل بی سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف سیکشن نمبر 311. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تب اگر وہ جو قصاص کو ویو کرنا ہے نا وہ اس کے ساتھ لنک ہیں سیکشن نمبر 311 کے ساتھ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 311 کیا کہتا ہے. 311 یہ ہے تعزیر آفٹر ویونگ اور کمپاؤنڈنگ اپ رائٹ آف قصاص ان قتل عمد. اگر قتل عمد میں کوئی جو ولی ہے وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ ویو کر دیتے ہیں یعنی اپروو کر دیتا ہے یا اس کو صلح کر دیتے ہیں کمپاؤنڈ کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کون سی سزا ملے گی؟ تعزیر ملے گی. سو یہ جو سیکشن نمبر 311 ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کوشچن کا جواب دیتی ہے کہ اگر ولی نے جو ہے معاف کر دیا یا کمپرومائز کر لیا تو کیا قاتل جو ہے وہ ہمیشہ بچ جائے گا؟ ٹھیک ہے تو اس کا جواب جو ہے 311 ہمیں یہ دیتا ہے کہ ضروری نہیں ہے. اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ویئر آل دا ولی ڈونٹ ویو اور کمپاؤنڈ دا رائٹ آف قصاص. یہ ایک کنڈیشن ہو گئی یعنی کہ اگر آل ولی کا ذکر ہے نا تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جو وکٹم ہے جو مر گیا ہے اس قتل عمد کے نتیجے میں ٹھیک ہے اس کا ایک سے زیادہ ولی ہے یعنی مور دین ون ولی ہے. ٹھیک ہے فار ایگزامپل یہ جو وکٹم ہے اس کے 3 بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور 3 بیٹے ہیں اس کے 3 پریسم. اوکے اب یہ جو تینوں اب یہ ایزیوم کریں کہ وہ ایڈلٹ بھی ہیں اور وہ سیم بھی ہے. ٹھیک ہے اب یہ جو تینوں ہیں اس میں سے جو ایک ہیں وہ کیا کرتا ہے جو یعنی نمبر 1 ہے 3 ہے. اب اس میں جو ایک اور 2 ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو اوفینڈر ہے اس کو معاف کر دیا ہے لیکن یہ جو تیسرے نمبر کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل دا ولی ڈونٹ ٹھیک ہے تو یہ تو پھر سب تو اس بات پر متفق نہیں ہے نا کہ ہم اس کو معاف کر رہے ہیں. اور کمپاؤنڈ ویو تو ہم سیکشن نمبر 309 میں دیکھیں گے اور کمپاؤنڈ کا جو لفظ ہے وہ 310 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے صلح میں اور اس کو ہم نیکسٹ سیکشن میں دیکھیں گے. دا رائٹ آف قصاص کی بات ہو رہی ہے. تو اگر سارے جو ولی ہیں وہ اکیوزڈ کو جو ہے جو کنوکٹ ہے یا اکیوزڈ ہے اس کو جو ویو نہیں کرتے رائٹ آف قصاص یا کمپاؤنڈ نہیں کرتے اگر کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سیکشن نمبر 311 جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں اور اس صورت میں جو افو ہے وہ ایکٹیویٹ یعنی وہ نہیں کر دیا جا سکتا. اور آگے یہ کہتا ہے کہ اور یعنی یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ اف دا پرنسپل آف فساد فی الارض از اٹریکٹیڈ. اس کو ہم پریویس سیکشن میں ہم نے دیکھ لیا فساد فی الارض میں کیا چیزیں آتی ہیں. جو یہ جو فساد فی الارض کا کنسیپٹ ہے یہ 299 جو ڈیفینیشن کلاس ہے اس کا جو ای ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اور اس میں آنر کلنگ آتا ہے بروٹل مرڈر آتا ہے شاکنگ مرڈر ڈینجرس اوفینڈر آتا ہے اگر پریویس کرمنل ریکارڈ ہے تو یہ بھی آتا ہے یا اگر پبلک کانشنس کو شاک کرنے والی کلنگ ہے تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں. اوکے اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی باپ ہے اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے آنر کے نام پر قتل کر دیا ہے. اب فیملی کے جو تمام لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں تو یوزولی مردوں کو تو پھر نئی سزا کے لیے بھجوایا جاتا ہے نا پولیس کے حوالے ان کو کون کرنا چاہتا ہے. تو فیملی کے جو ممبر ہیں چاہے اس کی ماں ہیں بہنیں ہیں اور نہ ہماری سوسائٹی میں وومنس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جو اپنا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکیں بدقسمتی سے. سو ریزن جو بھی ہو اگر فیملی کے فار ایگزامپل اگر فیملی کے جو تمام ممبر ہیں وہ جو باپ ہے اس صورت میں تو وہ اکیوزڈ ہے نا اگر اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں یعنی اپنا عفو کا رنگ جو ہے وہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قاتل جو تھا نا وہ بچ جاتا تھا یعنی ایکسرسائز کر لیتا تھا یہ رائٹ ایکسرسائز ہو جاتا تھا. لیکن 2016 کے بعد جو آنر کلنگ کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ریفارمس ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے کورٹ جو بنیادی کوشچن ہے قتل عمد کی صورت میں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ فساد فی الارض ہے. اگر فساد فی الارض ہیں تو پھر سیکشن نمبر 311 جو ہے وہ اپلائی ہوگی اور پھر افو جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہوگا. اور جب افو ایکسرسائز نہیں ہوگا تو کوئی اور پنشمنٹ ہوگی وہ ہمیں 311 بتائے گا.
آپ نے دیکھا کہ سیکشن نمبر 309 جب ہم دیکھ رہے تھے، جہاں سے ہم آئی ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جو فساد فی الارض کی بات کرتا، وہ بھی یہی کہتا نا کہ پرووائڈیڈ فردر دیٹ ویئر دا پرنسپل فساد فی الارض از اٹریکٹیڈ. تو اس کا مقصد جو تھا وہ ہمیں کہاں لانا تھا؟ 311 میں. اور سیم یہی جو فریز ہے یہ 310 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور اس کا مقصد بھی ہمیں ادھر 311 میں جو ہے لانا ہوگا. سو اس کے بعد ہے کہ دا کورٹ میں، یعنی میں جب آتا ہے تو وہاں پہ کورٹ کی ڈسکریشن کو یہ شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ شل نہیں لکھا، میں لکھا ہوا ہے، تو ڈسکریشن ہے. سو کورٹ کیا کرے گی؟ دا کورٹ میں ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس، وہ کورٹ جو ہے جو کیس ہے اس کی سرکمسٹانسز اور فیکٹ کو دیکھے گی. اور اس کے بعد یہ اوفینڈر ہے، یعنی فساد فی الارض کے کیسز میں، ٹھیک ہے، اس کو پنش کرے گی این offender against whom the right of قصاص has been waived or compounded. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل لی کہ اگر باپ بیٹی کو قتل کرتے ہیں اور ساری فیملی اس کو معاف کر دیتی ہے تو یہ تو ویوڈ ہو جائے گا نا. تو یعنی offender کے اگینسٹ جو ہے رائٹ آف قصاص ہے وہ ویوڈ ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کورٹ کیا کرے گی فساد فی الارض کے کیسز میں؟ دا کورٹ میں پنش ہم پنش این offender with death. یعنی کورٹ کی ڈسکریشن ہے، کورٹ چاہے، یعنی اگر اس نے بہت بےحمانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے قتل کیا ہے، یا سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ کورٹ کو لگتا ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے، تو کورٹ ہے پھر اس کو سزا بھی دے سکتی ہیں، موت کی سزا، ٹھیک ہے، اور امپریزنمنٹ فار لائف یا عمر قید کی سزا بھی دے سکتی ہیں، اور امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ may extend to 14 year از اے تعزیر. یا اگر کورٹ چاہے تو وہ کیا کر سکتی ہیں، اس کو 14 ایئر کی جو امپریزنمنٹ ہے وہ از اے تعزیر جو ہے وہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایدر ڈسکرپشن ہے یہ اگین جو سیکشن نمبر 53 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس میں ڈیفائن ہے، کیونکہ یہ کون سی پنشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے؟ امپریزنمنٹ سے. سو اس کو دیکھتے ہیں. سو یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہے، اور یہ جو ہے پنشمنٹس کی بات کرتا ہے. اور آپ یہ جو 8 نمبر کی پنشمنٹ ہے یہ امپریزنمنٹ کتنی قسم کی ہے؟ 2 ٹائپس کی، ریگریس اور سمپل. تو جب ایدر ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا چاہے تو وہ ریگریس امپریزنمنٹ دے. اوکے، یعنی یہاں پہ اگر اس نے فساد فی الارض کمٹ کیا ہے نا، تو چاہے وہ اس کے ساتھ لاکھ اس کے گھر والے یا مطلب کوئی بھی اس کے جو ولی ہیں اس کو معاف کر دے یا صلح کر دے، کورٹ کہتی ہیں کہ نہیں، جو لا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ان سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا. یعنی کورٹ کن چیزوں کو دیکھے گی؟ موٹیو کو دیکھے گی، جو بروٹیلٹی آف دا قتل عمد ہے اس کو دیکھے گی، کنڈکٹ کو دیکھے گی، اس کا سوشل امپیکٹ دیکھے گی، جو offender ہے اس کی پلاننگ کو دیکھا جائے گا، آنر کلنگ کو دیکھا جائے گا، اس کی پریویس ہسٹری کو دیکھا جائے گا. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد کورٹ جو ہے اس کو پنش کر سکتی ہے. اور کورٹ کے پاس کس چیز کا اختیار ہے؟ ڈیتھ کا، لائف امپریزنمنٹ کا، یا جو ہے ایز اے تعزیر. میں ایکسٹینڈ ٹو 14 ایئر. اب میں ایکسٹینڈ اگین کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو 14 ایئر کی پنشمنٹ دے سکتا ہے ایز اے تعزیر، لیکن 14 ایئر سے کم بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اگین ایک پروویزو ہے. پروویزو مینز ایک ایکسیپشن کیس ہے، اور وہ یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ provided that if the offense has been committed in the name or on the pretext of honor, the punishment shall be imprisonment for life. اب بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر کیس جو ہے نا، جو آفینس ہے وہ غیرت کے نام کے اوپر جو ہے، یعنی قتل اگر کیا گیا ہے، یعنی آنر کلنگ، ٹھیک ہے. اور یہ جو آنر کلنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریفارمس ہیں نا PPC میں، یہ سارے نئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو اوریجنل پینل کوڈ ہے اس کا پارٹ نہیں ہے. یہ سارے جو سیکشنز ہیں نا یہ نئے سیکشنز ہیں. اور اس میں جو سیکشن نمبر جو پریٹیکسٹ آف آنر ہے نا، اس کا ذکر جو سیکشن نمبر 299 ہے نا، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. اور وہ کاروکاری، سیاکاری اور سملر کسٹمز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، آنر کلنگ. اور پاکستان کے جو ڈفرینٹ علاقے ہیں وہاں پہ اس کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے، الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سو کوئی بھی اس طرح کی جو سملر کسٹم ہے وہ سب کس میں آتے ہیں؟ وہ آنر کلنگ میں جو ہے وہ آتے ہیں.
سو یہ جو پروویزو ہے یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں فساد فی الارض میں تو تقریباً 4 5 6 چیزیں ہیں نا، وہ تو ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز جو تھی وہ آنر کلنگ بھی تھی، اور یہ جو پروویزو ہے یہ کہتا ہے، یعنی جو آنر کلنگ ہے نا اس کو ٹاپ کے اوپر رکھا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو قتل عمد ہے یہ پریٹیکسٹ آف آنر میں کیا گیا ہے، غیرت کے نام پر کیا گیا ہے، تو پھر جو پنشمنٹ ہوگی شل بی یعنی مسٹ، اس کو کیا ہوگا، امپریزنمنٹ پر لائک، تب اس کو عمر قید سنائی جائے گی. یہ والی جو وہ ہے نا کہ اس کو تعزیر کے طور پہ 14 سال یا اس سے کم کی سزا سنائی جائے، اس کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو یہ ایک سیکشن ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس سیکشن کے شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ اس لیکچر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو قصاص کا رائٹ ہے، یعنی جو ولی ہے کیا وہ قصاص کا رائٹ ویو کر سکتا ہے، اگر وہ قصاص کا رائٹ کلیم نہ کرے تو کیا آپشن ہوتے ہیں. تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے پاس عفو کا رائٹس ہے، صلح کا رائٹس ہے. اور پھر ایک بات میں نے یہ بھی کی تھی کہ اس لیکچر میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے پاس یعنی اسٹیٹ کے پاس کون سی پاور ہے انٹرونشن کی. تو اب آپ نے جو سیکشن نمبر 311 کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس کون سی انٹرونشن کی پاور ہے. اوکے، سو صرف ایک کنسیپٹ کو اس سیکشن سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے پورا جو سیکشن ہے 311 اس کو کور کر لیا. اور وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو اگر ولی جو ہے وہ ایڈلٹ بھی ہو اور سین بھی ہو، اور اگر وہ کیا کریں، اپو قصاص کا جو رائٹ ہے وہ ویو کر دیں، تو پھر یہاں پہ ایک اور پروویژنس ہیں کہ provided that where the principal فساد فی الارض is attracted waiver of قصاص shall be subject to the provision of the 311. تو اب آپ اس پروویژنس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. یعنی کہ اگر ولی سین ہوں، ایڈلٹ ہوں، لیکن جہاں پہ فساد فی الارض کا معاملہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی صورت میں بھی یہ جو عفو کا رائٹ ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اوکے، اب یہاں پہ ایک نئی کنڈیشنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ون ہے کہ where a victim has more than one ولی اور any one of them may waive his right of قصاص. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل اے ہے، اس نے جو ہے بی کو مارا، اب جو بی ہے وہ کون ہے، وہ وکٹم ہے. اب یہ جو وکٹم ہے اس کے فار ایگزامپل 3 بیٹے ہیں، 3 سن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ مور دین ون ولی ہو گیا نا. اس کو ہم آلریڈی سیکشن 311 میں جو ہے اس پلیس کو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اینی ون آف دیم یعنی 1+1+1 یہ جو 3 ہے، 3 ولی ہے، اس میں سے اینی ون کوئی بھی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، یعنی ان کی مرضی ہے، ان کی ڈسکریشن ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنا رائٹ آف قصاص جو ہے وہ ویو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. اور کنڈیشن یہاں پہ اگین ایک پروویزو ہے، ایکسیپشن ہے، اور ایکسیپشن یہ ہے کہ provided that the wali who does not waive the right of the قصاص shall be entitled to his share of دیت. اب فار ایگزامپل یہ 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، عفو کر دیتے ہیں. کس کو، اے کو، کیونکہ اے offender ہے اس کیس میں. اور یہ جو ایک ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جو رائٹ آف قصاص ہے میں اس کو ویو نہیں کرتا. تو پھر جو ڈزنٹ ویو رائٹ کرے گا قصاص کو، یعنی ویو نہیں کرے گا، وہ کس چیز کے لیے انٹائٹل ہوگا، وہ جو دیت ہے نا، اس کا جو شیئر بنتا ہے دیت میں، اس کے لیے وہ جو ہے وہ انٹائٹل ہوگا. کیونکہ عفو میں جو ہے وہ کوئی شیئر وغیرہ، کوئی منیٹری کمپنسیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس کو دیت نہیں ملا جاتا، کیونکہ دیت جو ہے وہ ایک الگ قسم کی پنشمنٹ ہے. لیکن جب یہ دونوں معاف کر دیں گے تو اس صورت میں بھی جو دیت کی اماؤنٹ ہے اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. جو ایک حصہ اس کا ملے گا، جتنا بنے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. فار ایگزامپل اگر دیت کی جو اماؤنٹ ہے وہ 30 گرام سلور کے برابر ہے، اور یہ آج کے زمانے میں 95 لیک سے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے، 98 لیک تک بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایزیوم کریں آسانی کے لیے کہ چلو یہ 90 لیک دیت بنتی ہے، تو 90 کو اگر 3 پہ ڈیوائڈ کیا جائے، کیونکہ 3 سن ہے، تو پھر ہر ایک کے حصے میں کتنا آئے گا، 30 لیک جو ہے وہ ایک یعنی پر ہیڈ آئے گا، پر پرسن آئے گا. اب یہ جو 2 ہیں انہوں نے تو ویو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو یہ دیت کے اماؤنٹ نہیں ملے گی نا.
لیکن وہ جو 30 ہے وہ جو ویو نہیں کر رہا اپنا رائٹ اس کو 30,000 ملیں گے، 30 لیک ملیں گے. یعنی اس کو پورا دیت نہیں ملا جائے گا، اس کا جو شیئر جتنا بنتا ہے نا دیت میں وہی ملے گا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سیکشن میں ویور یعنی افو، اور افو ایک اسلامک کنسیپٹ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہماری جو کمپنسیشنز ہوتی ہیں نا، کوئی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ایسے ہی ہم معاف کرتے ہیں. لیکن پھر جو معاف نہیں کرتا اس کو تو اس کا حصہ ملے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ جو باقی 2 بھائی ہیں اس کے ان کا حصہ بھی جو ہے پوری دیت وہ کھا جائے. اب جو 2 ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ where there are more than one victim, more than one victim. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے گولی ماری کس کو، بی پلس سی کو، دونوں کو جو ہے مار دیا. اب یہاں پہ بی اور سی جو ہے وہ کیا ہیں، وہ وکٹم ہے، وہ مر گئے، قتل عمد کمٹ ہو گیا. اب یہاں پہ کیا ہے، مور دین ون وکٹم ہے، ٹھیک ہے، 2 وکٹمز ہیں یہاں پہ. The waiver of the right of قصاص by the wali of one victim. اب یہ جو بی ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے، اور جو سی ہے وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے. ہو سکتا ہے کہ یعنی بی کے اپنے ولی ہوں گے اور جو سی ہے اس کے اپنے ولی ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ the waiver of the right of قصاص by the wali of one victim shall not affect the right of قصاص of the wali of the other victim. یعنی جو ایک وکٹم کی جو ولی ہے نا وہ دوسرے وکٹم کی جو ولی ہے ان کا جو رائٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل بی کے جو ولی ہیں، جتنی بھی ولی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، 10 ہیں، جتنی بھی ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اے ہے آفینڈر اس کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے تو سیکشن 309 کے اندر افو کر دیا، ٹھیک ہے، اپنا رائٹ جو ہے انہوں نے ویو کر دیا. اب جو سی ہے نا، سی کے جو ولی ہے، اگر وہ افو نہیں کر دے تو پھر اس کو صرف ان کے کہنے کی وجہ سے وہ نہیں ملے گا. یعنی اس کی جو پنشمنٹ ہے نا وہ نہیں چھوٹ سکتا صرف اس ایک کی وجہ سے، جب تک یہ دونوں جو ولی ہیں وہ اس کو معاف نہیں کریں گے. یعنی ان کا اپنا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ رہے گا، اور ان کا جو اپنا ہے وہ رائٹ پروٹیکٹ رہے گا. یعنی ایک دوسرے کی جو رائٹ ہے وہ ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بے شک اے نے 2 لوگوں کو مارا ہے، لیکن ہر وکٹم بی اور سی جو ہیں ان کا کیس تو الگ الگ ہے نا. اب جو آگے ہیں 3، یہ بالکل یہ آپس میں نا بالکل الٹ ہے. یہ مور دین ون وکٹم کی بات کرتا ہے اور یہ جو ہے مور دین ون اوفینڈر کی بات کرتا ہے. کیونکہ یہاں پہ اس کیس میں جو اوفینڈر ہے وہ ایک ہے، وکٹم جو ہے وہ مور دین ون ہے. اب یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ where there are more than one offender. اوکے، سو مور دین ون اوفینڈر کیسے ہوں گے، اس کو جو ہے آپ ریورس کر لیں. فار ایگزامپل بی اور سی جو ہیں وہ مل کر کیا کرتے ہیں، وہ ایک کو قتل کر دیتے ہیں. اب وکٹم جو ہے وہ ایک ہے، لیکن جو اوفینڈر ہے وہ کتنے ہو گئے، مور دین ون ہو گئے، یعنی 2 ہو گئے. The waiver of the right of قصاص against one offender shall not affect the right of the قصاص against the one offender. اب یہ جو اے ہے اس کے ولی ہوں گے نا، اس کے اگر ولی ہیں تو ان ولی کے جو ولی ہیں ان کے پاس کس چیز کا رائٹ ہے، بی اور سی کو معاف کرنے کا حق ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی قصاص کلیم کرنے کا حق ہے اور معاف کرنے کا حق ہے. اب جو یہ ولی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے بی کو تو معاف کر دیا لیکن سی کو ہم معاف جو ہے نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ offender ہے، جو the waiver of the right of قصاص جو ہے against one offender shall not affect the right of the قصاص against another offender. یعنی اگر اے کی جو ولی ہیں وہ بی کو وہ کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو کیا جو سی ہے وہ آٹومیٹیکلی معاف ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر offender کی جو لائبلٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. سو سیکشن 309 میں ہم نے کیا سیکھا؟ سیکشن 309 جو ہے وہ ایڈلٹ سین ولی کو یہ پاور دیتی ہیں کہ وہ جو قتل عمد میں کسی بھی سٹیج پر بنا کسی کمپنسیشن کے قصاص کا جو رائٹ ہے وہ معاف کر دیں. لیکن گورنمنٹ یا اگر مائنر اور انسین ولی یعنی ولی ہے تو پھر جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر فساد فی الارض کی صورت میں معافی جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ سیکشن نمبر 311 کے جو اسٹیٹ پنشمنٹ کا جو فریم ورک ہے اس کے مطابق ہوگی.
اب ہم دیکھتے ہیں جو سیکشن نمبر 310 ہے، یہ بات کرتے ہیں کمپاؤنڈنگ آف قصاص. قصاص یعنی کمپاؤنڈنگ مینس صلح، ٹھیک ہے، کمپرومائز ان قتل عمد. اوکے ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو لیکچر ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے تو قتل کی بہت ساری اقسام ہیں جو ہم اس چیپٹر میں آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن پرٹیکولرلی یہ جو یہ جو کمپاؤنڈنگ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کس کی بات کس ٹائپ کی قتل کی بات ہو رہی ہے؟ قتل عمد کی بات ہو رہی ہے، اور قتل عمد کو سیکشن نمبر 300 نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. یہ کہتا ہے کہ in the case of قتل عمد an adult sin will he may at any time، یہ تو آپ کو فیملیئر لگتے ہوں گے کیونکہ پچھلی سیکشن میں ہم نے آلریڈی دیکھ چکے ہیں. on accepting بدل صلح compound his right of قصاص. اب یہ جو بدل صلح ہے یہ کیا ہے؟ صلح تو صلح ہو گئی، بدل مینس یعنی اس کا جو الٹرنیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صلح کے بدلے میں جو کمپنسیشن اگری کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل صلح. فار ایگزامپل اگر وکٹم کے جو ہیئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قصاص نہیں لیں گے، حالانکہ وہ قصاص کی کیونکہ وہ اپنا رائٹ آف قصاص وہ کر رہے ہیں نا، ویو کر رہے ہیں، کمپاؤنڈ کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قصاص جو ہے نہیں لیں گے اگر آپ لوگ ہمیں 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ دے دیں. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر بدل صلح ہے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں زمین ٹرانسفر کر دیں تو ہم پھر قصاص نہیں لیں گے، یعنی کوئی بھی اس کا جو کمپنسیشن ہے نا وہ کوئی بھی وہ رکھ سکتے ہیں. بدل صلح کا ہونا ضروری ہے کمپاؤنڈنگ کے لیے. تو پھر وہ جو ایڈلٹ ہے اور سین ہے جو سیکشن 309 میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ اپنا جو قصاص کا رائٹ ہے اس کو کمپاؤنڈ کر سکتا ہے. یعنی کمپاؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ کمپرومائز کر لینا، یعنی ولی قصاص کے حق کو کمپرومائز کر دیتا ہے. اب اگین جو ہے یہاں پہ پروویژن سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈیڈ دیٹ اے فیمیل شل ناٹ بی گیون ان میرج اور ادروائز ان بدل صلح. بدل صلح میں تو ہم نے کہا نا کہ کمپنسیشن ہے، اور کوئی کسی بھی چیز کا عدل بدل جو ہے اگر آپ اس کے اوپر اگری ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ ایکسیپشن یہ ہے کہ کسی فیمیل کو میرج میں یا ادروائز نہیں دیا جائے گا، جیسے سورا ہیں یا اس طرح کے ونی ہیں، اس طرح کی جو رسومات ہوتی ہیں کہ بدل صلح میں کسی عورت کا تبادلہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی جو ہے نیو امینڈمنٹس کے ذریعے سے انسرٹ کی گئی ہیں. اور یہ اگر آپ کو ان کی یہ ریفرنس ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ 7 لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ چیپٹر کے آخر میں ہو کیا. یہ جو 7 ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ سبسٹیٹیوٹیڈ بائی ایکٹ 1 آف 2005 میں. یہ جو ایکٹ ہوا تھا یہ ایکچوئل 2004 کی امینڈمنٹ ہے کرمنل لاء میں، لیکن یہاں پہ 2005 اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس ایکٹ کے اوپر جو سائن کیا تھا، یعنی اس بل کے اوپر، تو یہ 2005 میں پھر ہوا تھا، اس وجہ سے لاء میں اکثر یہ 2005 لکھا ہوتا ہے، لیکن امینڈمنٹ جو ہے یہ 2004 میں کی گئی تھی. اوکے یہ جو پروویزو ہے نا، صرف یہ ایک پروویزو جو ہے، اس ایک پروویزو کے لیے ایک پورا سیکشن موجود ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ بدل صلح میں اگر وہ کسی فیمیل کو دیتا ہے، یعنی یہ سیکشن تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہیں دے سکتے، اگر آپ بدل صلح میں اس کو دے رہے ہیں تو پھر جو کمپاؤنڈنگ ہے یہ تو نہیں ہوگی. لیکن اگر عورت کو دیا جائے، یعنی فیمیل کو جو ہے میرج میں دیا جائے بدل صلح کے لیے، تو اس کی جو پنشمنٹ ہے نا وہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ وہ ہمیں سیکشن نمبر، اس کے لیے نئی انسرشن ہے، اور وہ ہے سیکشن نمبر 310A. یہ جو 310A ہے نا، اس کنسیپٹ کو، اس پروویزو کو سمجھنے کے لیے 310A کو دیکھتے ہیں پہلے. 310A جو ہے، کیونکہ یہ اسی کنسیپٹ کی پنشمنٹ ہے کہ اگر عورت کو دیے جائیں، یہ کہتے ہیں پنشمنٹ فار گیونگ اے فیمیل ان میرج اور ادروائز ان بدل صلح ونی اور سورا. ہو سکتے ہیں یہ ٹرمز آپ نے سنے ہوں، تو یعنی اس پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ کہتے ہیں کہ ہو سو ایور، اب یہ جو ہو ایور ہے یہاں پہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی باپ ہو سکتا ہے، بائی ہو سکتا ہے، چاچا، ماما، جرگے کے ممبر، پنچایت کے ممبر، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ کیا کرتے ہیں، gives a female in marriage، یعنی ان میرج کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور otherwise compels her to enter into marriage. اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ یعنی صرف فارمل نکاح کی بات نہیں ہو رہی، کہ اگر اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس کو، اور یعنی اس کے اوپر کوورجن ہو، فورس ہو، تب بھی یہ سیکشن جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے. ایون کہ اگر اس کا نکاح نہ بھی کر دیا جائے، اگر اس کے اوپر کمپلژن ہے کہ
وہ یعنی اس کے اوپر فورس کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح جو ہے مطلب دشمنی ختم کرنے کے لیے یا جھگڑا ختم کرنے کے لیے جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو دیں گے. اگر اس کے اوپر پورژن بھی ہے تب بھی یہ سیکشن جو ہے یہ اس میں آ جائے گا، یعنی اپلائی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر. اوکے. اور ادروائز کمپل ہر ٹو انٹر انٹو اے میرج از بدلے صلح ونی اور سورا اور اینی ادر کسٹم اور پریکٹس انڈر اینی نیم. اگر اس کو بدلے صلح کے نام پہ جو سیکشن نمبر 310 میں ہم نے دیکھا کہ اگر اس میں اس کو دیا جا رہا ہے، یعنی جو نارمل صلح ہوتی ہے وہ تو کیش، لینڈ، پراپرٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو اگر بدلے یعنی جو بدلے صلح میں اگر وومن کو دیے جا رہا ہے تو وہ تو پھر انلیگل صلح ہے نا، ٹھیک ہے، اور یہ اوفینس بن جاتا ہے. اور یہ جو کنسیپٹ ہے ونی اور سورا، یہ سیم وہی پریکٹس ہے، لیکن ونی جو ہے یہ یوزولی پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سیم یہی کنسیپٹ ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے عورتوں کو دیا جاتا ہے. اور جو سورا ہے یہ کے پی کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں مشہور ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اور اینی ادر کسٹم اور پریکٹس انڈر اینی نیم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے نا، جو لا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نام تم چاہے جو بھی مرضی رکھ لو یا تمہارا جو بھی کسٹم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ کسی عورت کو دو گے تو پھر جو ہے یعنی آپ کو پنش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ونی ہو، سورا ہو، یا آپ کا کوئی اور رسم ہو، یا آپ کو کوئی اور بھی اس کا نام رکھ لو، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے آپ بچ نہیں سکتے. In consideration of settling a dispute, in consideration of settling a civil dispute اور a criminal liability، یہاں جو ہے نا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ وائڈ کر دیا گیا ہے. یعنی سول ڈسپیوٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ اگر زمین کا جھگڑا ہے، پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں، کوئی لوگ جو ہے پانی کے اوپر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر کرمنل لائبلٹی ہے جیسے قتل ہے، ہرٹ ہے، کوئی اور دشمنی ہے، وجہ چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ سول ہو یا کرمنل ہو، دونوں سچویشن اس میں کور ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں عورت کو دیے جا رہا ہے کسی بھی رسم، کسی بھی نام کے انڈر، تو پھر ایسا جو ہو ایور ہے اس کی پنشمنٹ کتنی ہوگی. آگے پنشمنٹ کلاس ہیں کہ شیل بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کورٹ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے سکتی ہیں، چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے سکتی ہیں، فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئر، جو 7 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 7 ایئر ہو، یعنی 7 ایئر سے کم بھی ہو سکتی ہیں، بٹ شیل ناٹ بی لیس دین 3 ایئر، لیکن 3 ایئر سے کسی صورت بھی جو ہے کم نہیں ہو سکتی. اینڈ یعنی پلس ایک تو اس کو امپریزنمنٹ ملے گی، اور ساتھ ساتھ اس کو فائن آف دا 500,000 روپیز. اب یہ 500,000 روپیز کتنے بنتے ہیں یہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کمنٹ میں کہ آپ کے علاقے میں کیا ایسی کوئی رسم، کوئی ایسا کسٹم یا پریکٹس جو ہے وہ موجود ہے، اگر ہیں تو اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ ہمیں اپنی جو اوپینین ہے آپ کی جو تھاٹس ہیں اس پریکٹس کے حوالے سے آپ ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں تو یہ انلیگل ہے، ان اسلامک ہے، ٹھیک ہے، اور ان ہیومن بھی ہیں. اوکے. سو جو یہ ہے نا یہ 50 لاکھ روپیز بنتے ہیں. سو اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے سیکشن نمبر 330 اور 310 کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ جو 310A ہم نے دیکھا وہ ہمیں صرف ایزی پروویژنس کے کنٹیکسٹ میں دیکھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اب پورا جو سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور جو 310A ہے اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر لا صرف یہ کہے کہ فیمل شل ناٹ بی گیون ان میرج از بدلے صلح، جیسے یہ سیکشن کہہ رہے ہیں، تو یہ تو کافی نہیں ہے نا، کیونکہ اگر پنشمنٹ ہی نہ ہو تو پھر جو پروہیبیشن ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ تو ویک رہ جاتی ہے. اس لیے جو لیجسلیچر ہیں انہوں نے سپریٹ آفینس جو ہے وہ کریٹ کر دیا 310 کے انڈر، 310A کے انڈر. اور دوسرا اس طرح کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنس کے پرنسپلس کی بھی اگینسٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بھی اگینسٹ ہے، ہیومن ڈگنیٹی کی بھی اگینسٹ ہے. اوکے. سو آگے جو ہے ایک نئی ایکسیپشن ہے، اور یہ سیم وہی ہے جو ہم نے 310 میں دیکھی، 39 میں دیکھی، 309. یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈیڈ فردر، یعنی ایک اور ایڈیشنل ایکسیپشن ہے کہ ایڈلٹ سین جو ولی ہے وہ کمپاؤنڈ تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا رائٹ آپ کے ساتھ جو ہے اس کو کمپاؤنڈ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ویئر دا پرنسپل
प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्थ इज़ अट्रैक्टेड। अगर ये जो कत्ल अमद है ये फसाद फिल अर्थ के जो प्रिंसिपल है उसको अट्रैक्ट करता है, तो कंपाउंडिंग ऑफ द राइट ऑफ द किसास शिल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ थ्री एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम ऊपर के सेक्शन में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर जो है ना कोई वो नहीं होगी सुलह वलह। और अगर फसाद फिल अर्थ के प्रिंसिपल के अंडर किया गया है तो फिर जो कोर्ट है वो 311 के अंडर उसको पनिश करेगी। सो अब आगे ये कह रहे हैं कि वेयर अ वली इज़ अ माइनर और इनसेन, द वली ऑफ सच माइनर और insane wali may compound the right of qisas on behalf of such minor or insane wali। सेक्शन 309 में हमने क्या चीज़ देखी कि वेयर द राइट ऑफ qisas wished in a minor or insane, तो वो क्या होगा, द राइट ऑफ qisas shall not be waived, तो वो जो qisas का राइट है वो वेव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो लॉ है ना 310 में वो ये कहती है कि अगर माइनर वली जो है वो माइनर है, ठीक है, या इंसेन है, तो फिर उस वली की तरफ से उसका जो यानी उस माइनर वली या इंसेन वली की तरफ से उनका जो गार्डियन होता है ना वो सुलह कर सकता है। और वो इस वजह से कि प्रैक्टिकल लाइफ को अगर हम देखें तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि कंप्रोमाइज़ जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर अगर इंसेन है या माइनर हैं तो फिर उनकी बिहाफ पे जो गार्डियन है वो सुलह कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो है प्रोविज़ो है, और प्रोविज़ो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ दियत। ये तो मेरे ख्याल में आसान है कि वो दियत के अमाउंट से जो है वो बदले सुलह कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो वैल्यू है ना, तो वैल्यू से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अमाउंट होनी चाहिए, वो ज़मीन भी हो सकती है, कोई भी और जो है वो चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दियत की जो अमाउंट है मिसाल के तौर पे अगर वो 90 लाख है, ठीक है, और ये जो माइनर और इंसेन का जो वली है, जो गार्डियन है, अगर वो ये कहते हैं कि भाई मैं 5 लाख के लेके जो है मैं सुलह कर देता हूँ, तो फिर लॉ कहती है कि नहीं, माइनर का हक़ जो है वो प्रोटेक्ट होगा और बदले सुलह की जो अमाउंट है वो दियत से कम नहीं हो सकती। और आगे जो है सेम वही चीज़ है जो 309 में हमने देखी थी, विद द गवर्नमेंट इज़ द वली, यानी अगर किसी का कोई वारिस नहीं है, वो वारिस है विक्टिम और उसका कोई वली नहीं है, तो उस सूरत में तो फिर गवर्नमेंट वली बनती है ना। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो भी क्या कर सकती है, राइट ऑफ किसास जो है वो कंपाउंड कर सकती है। अफू तो उसने हमने कहा था ना, अफू में 309 में वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अफू अगर वली है गवर्नमेंट तो वो अफू नहीं कर सकती, लेकिन वो कंपाउंड कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, और शर्त ये है कि द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शिल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द दियर, यानी दोनों सेम है। और ये जो बात है कि गवर्नमेंट कब वली होती है, इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि सेक्शन 305 बी जो है वो हमें बताता है कि जब विक्टिम का कोई नहीं होता तो फिर उसका गवर्नमेंट जो है वो उसकी वली बन जाती है। ओके, सो अब आगे जो है ये कहते हैं कि वेयर द बदले सुलह इज़ नॉट डिटरमिन, क्योंकि बदले सुलह जो है क्या है, कंपनसेशन है ना सुलह के बदले में। अगर कहते हैं कि अगर वो डिटरमिन नहीं है और एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, या अगर वो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, बदले सुलह के बदले में वो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यू भी जो है डिटरमिन नहीं की गई, या कोई और चीज़ भी नहीं है, या वेयर द बदले सुलह इज़ नॉट डिटरमिन्ड, यानी अगर वो कोई और राइट द वैल्यू ऑफ विच कांट बी डिटरमिन्ड, बल्कि ये कह रहे हैं ना कि अगर बदले सुलह जो है वो डिटरमिन ना हो मॉनेटरी सूरत में, अम, यानी पैसा अगर वो नहीं है और वो कोई प्रॉपर्टी है या कोई राइट है। अब राइट जो है वो यानी अगर वो प्रॉपर्टी है तो यानी कोई ज़मीन वगैरह भी हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, कोई मकान वगैरह हो सकता है। और अगर वो राइट है तो राइट यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का हक़ है या रास्ते का हक़ है, इस तरह वगैरह कोई भी राइट जो है वो हो सकता है। द वैल्यू ऑफ विच कांट बी डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ मनी अंडर शरिया, जिसकी जो वैल्यू है चाहे वो प्रॉपर्टी हो या चाहे वो राइट हो, अगर वो अंडर शरिया डिटरमिन करना जो है क्या है, यानी मुश्किल है, विच कांट बी डिटरमिन जो डिटरमिन नहीं हो सकता, द राइट ऑफ किसास शिल बी डीम टू हैव बीन कंपाउंडेड, तो उस सूरत में भी जो किसास उसने कंपाउंड किया है ना, तो वो समझा जाएगा तो ही बीन कंपाउंडेड कि ठीक है सुलह तो हो गई है, अगरचे यहाँ पे डिटरमिन नहीं हुआ बदले सुलह,
اینڈ دا offender should be liable to دیت. یعنی یہ ویلڈ صلح ہوگی لیکن جو offender ہے وہ کیا ہوگا، وہ دیت کے لیے لائبل ہوگا. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ جو سیکشن نمبر یہ جو کلاس 3 ہے نا یہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل لگے. سو یہ جو کلاس ہے یہ ان کیسز کے لیے ہے جہاں پہ جو ولی ہے اور offender ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن کمپرومائز کے بدلے میں جو چیز دی گئی ہے اس کے پیسے میں جو ویلیو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی روایتی حق ہو یا کوئی نان فائنانشیل چیز ہو یا کوئی ایسی پراپرٹی ہو جس کی شریعہ کے مطابق کوئی جو منیٹری ویلیو ہے وہ نکالنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں لا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز جو ہے وہ ویلڈ ہے، ویلڈ مانتی ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اینڈ، یہاں اور نہیں لکھا، یہاں پلس لکھا ہے. کمپرومائز کو لا ویلڈ سمجھتی ہے اور یہ بھی کہتی ہیں کہ قصاص کو یعنی قصاص جو ہے وہ ختم سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی offender کی جو دیت کا رائٹ ہے، دیت ہے نا اس کو کبھی اس کو offender کو بھی یعنی لائبل جو ہے رکھتی ہے. اور اس کا جو مقصد ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ سوال ہو کہ ٹھیک ہے جو وکٹم ہے انہوں نے یعنی اس طرح تو پھر اگر اس کو دیت بھی ملے گی اور اس کو ان کا رائٹ بھی مل جائے گا یا کوئی پراپرٹی بھی مل جائے گی تو یہ تو پھر ان کو ڈبل فائدہ ہوا، ٹھیک ہے. تو ٹیکس سے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم کے جو ہیئرز ہیں ان کو نقصان نہ ہو اور وہ صرف کسی غیر واضح یا کوئی اممیریبل جو کمپنسیشن ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے نہ رہ جائیں. سو اس لیے سیکشنز کی جو ورڈنگز ہیں اس کے مطابق کمپرومائز بھی قائم رہتا ہے اور یہاں پہ جو اینڈ لکھا ہے اور جو دیت کی جو لائبلٹی ہے نا وہ بھی قائم رہتی ہے. اور وجہ یہ ہے اس کی کہ لیجسلیچر جو ہے اس کا مقصد وکٹم سائڈ کی جو فائنانشیل انٹرسٹ ہے نا اس کو میکسیمم پروٹیکشن جو ہے پرووائڈ کرنا ہے. اور آگے کا جو کلاس ہے 4 نمبر یہ کہتے ہیں کہ بدلِ صلح میں بی پیڈ آر گیون آن ڈیمانڈ اور آن اے ڈیفرڈ ڈیٹ از may be agreed upon between the offender and the wali. تو یہ کہتے ہیں کہ بدلِ صلح جو ہے یعنی اگر جو کمپنسیشن ہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور ایگریڈ چیز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. آن ڈیمانڈ یعنی فوراً، ٹھیک ہے، جیسے ہی ان کی صلح ہو جائے وہ دے سکتے ہیں. یعنی آج کمپرومائز ہوئی اور آج ہی 50 لاکھ روپے جو ہیں دے دیے گئے یا آج ہی زمین ٹرانسفر کر دی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، گیون آن ڈیمانڈ ہے. اور آن اے ڈیفرڈ ڈیٹ یعنی فیوچر ڈیٹ پر، فار ایگزامپل آج صلح ہوئی، ایگریمنٹ ہوا، 6 مہینے بعد جو ہے وہ اس کو کیا ہوئی پیمنٹ جو ہے ملی یا 1 سال بعد جو ہے زمین ان کو ٹرانسفر ہوئی، تو یہ ڈیفرڈ ڈیٹ ہے. از may be agreed upon between the offender and the wali. یعنی لا جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تو امپوز نہیں کرتا، ڈیٹ کون ڈیسائڈ کریں گے، offender اور جو ولی ہے وہ میوچول ایگریمنٹ سے ڈیسائڈ کریں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے نا وہ فلیکسیبلٹی دینا چاہتا ہے کیونکہ ہر offender کے پاس فوراً پیمنٹ کی یا کسی اور چیز کی اویلیبلٹی کی کسی کی تو نہیں ہوتی نا، اور نہ ہی ہر ولی جو ہے ضروری ہے کہ وہ فوراً ہی کمپنسیشن دینا چاہے. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یہ کہتے ہیں کہ ان دس سیکشن بدل صلح مینس، اب یہ بدل صلح کو ڈیفائن کر رہا ہے، دا میوچولی اگریڈ کمپنسیشن اکارڈنگ ٹو دا شریعہ ٹو بی پیڈ آر گیون بائی دا offender ٹو a wali in کیش اور ان اے کائنڈ، یعنی اگر کوئی اور چیز ہے منی کے علاوہ جیسے زمین وغیرہ یا کچھ اور پراپرٹی، اور ان دا فارم آف موویبل اور اموویبل پراپرٹی، تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. یعنی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ یعنی دونوں کا جو ایگریڈ ہونا ہے نا، یعنی کسی کوئی فورس کمپلژن نہیں ہونی چاہیے، میوچول ایگریمنٹ ان کا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو شریعہ. یعنی اگر کوئی چیز ہے جس کے اوپر وہ میوچولی ایگری کر رہے ہیں ٹو بی پیڈ اور گیون، تو وہ جو کمپنسیشن ہے وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو شریعہ کے مطابق ویلڈ اور لافل ہو، ٹھیک ہے، کیش، لینڈ، ہاؤس، گولڈ، اس طرح کی چیزیں. اور وہ جو کمپنسیشن ہوگی وہ کس کو ملے گی، بائی دا offender، یعنی offender دے گا کس کو، ٹو a wali، جو وکٹم کا ولی ہے اس کو ملے گی، کسی رینڈم شخص کو نہیں ملے گی. اور اس میں موویبل فارم یعنی ان کائنڈ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، یعنی گولڈ بھی اس میں ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. اور موویبل
میں یعنی کوئی اگر گاڑی ہے، اس طرح جولری بھی موویبل پراپرٹی ہے، یا کوئی اموویبل چیز ہے جیسے گھر ہے، پلاٹ ہے، کوئی ایگریکلچرل لینڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ ایز اے کمپنسیشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور یہی کمپنسیشن اس سیکشن کے حوالے سے کیا کہلائے گا، بدلِ صلح۔ سو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا لاسٹ سیکشن ہے، قتل عمد آفٹر ویونگ اور کمپاؤنڈنگ آف قصاص۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ قتل عمد آفٹر ویور، یعنی جو ولی ہے اس نے اپنا رائٹ ویو کر دیا، کس سیکشن کے انڈر، 309 کے انڈر، یعنی اس نے offender کو معاف کر دیا تھا، یا اس نے صلح کی تھی 310 کے انڈر، ٹھیک ہے، یعنی کمپاؤنڈنگ کی تھی۔ اب یہاں پہ تو قتل عمد کہاں سے آگے، وہ تو ختم ہونا چاہیے نا۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب قصاص کا ایشو تو ختم ہو گیا اگر وہ اس نے عفو کر دیا یا کمپاؤنڈنگ کر لی، لیکن اب بات یہاں پہ ولی کے اوپر آ جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ویئر اے ولی کمٹس قتل عمد فار آف اے کنوکٹ اگینسٹ whom the right of قصاص has been waived under section 309 or compounding under 310 such wali shall be punished with۔ اب اگر ولی جو ہے فار ایگزامپل وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نے اسی offender کو جو ہے جو قاتل ہے اس کو مار دیا، جیسے پہلے اس نے معاف کیا تھا یا اس کے ساتھ صلح جو ہی وہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، جو 309 310 میں ہم نے دیکھا۔ اب یہاں پہ وہ جو ولی ہے اس کو پنش کیا جائے گا کس چیز کے ذریعے سے، قصاص کے ذریعے سے۔ if he had himself waived or compounded the right of قصاص against the convict or had the knowledge of such waiver of composition by another wali، وہ جو ولی ہوگا جس نے جو قاتل ہے جس کو اس نے معاف کر چکا ہے یا صلح کی ہے، اس کو دوبارہ غصے میں آ کے کسی بھی وجہ سے مار دیے ہیں، تو اب اس کے اوپر قصاص کرائی گی، یعنی اس ولی کو بھی پھانسی کی سزا جو ہے سنائی جائے گی اگر صلح یا کمپاؤنڈنگ اس نے خود کی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے اس کے پاس کمپلیٹ نالج تھی کہ کوئی اور ولی جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے، جو قصاص کا رائٹ ہے وہ کمپاؤنڈ کیا ہے۔ اور جو دوسری سچویشن ہے کہ اس کے اوپر دیت لاگو ہوگا if he had no knowledge of such waiver or composition، اگر اس کے پاس نالج نہیں کی تو پھر وہ جو ولی ہوگا جس نے قاتل کو مارا ہوگا، ٹھیک ہے، تو تب وہ دیت کے لیے لائبل ہوگا۔ اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں، یہ جو سیکنڈ فریز ہے یا دونوں کی، کہ فار ایگزامپل ایک کیس ہے، ایک شخص ہے اے، اس کے 3 ولی ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، ایک شخص ہے اے، اس نے بی کو مارا، اب بی جو ہے وہ کون ہے، وہ وکٹم ہے۔ اب اس بی کے 3 بیٹے ہیں، 1+1+1، ٹھیک ہے، اب اے جو ہے وہ کون ہے، وہ offender ہے، اوکے۔ اب یہ جو 2 بیٹے ہیں اس کے، انہوں نے کیا کر دیا ہے، انہوں نے اے کو یا تو اپنا رائٹ ویو کیا ہے اور معاف کیا ہے، یا جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، کمپاؤنڈنگ کر دی ہے اے کے ساتھ۔ اب یہ جو تیسرا ہے فار ایگزامپل وہ فورن کنٹری میں ہے اور ان دونوں نے اس کو خبر ہی نہیں ہونی دی کہ ہم تو اس کے ساتھ وہ کر چکے ہیں، وہ واپس آ کر جو ہے اس نے یہ سمجھا کہ قاتل ابھی بھی قصاص کا مستحق ہے اور اس نے جو ہے اس کو مار لیا، تو پھر یہاں پہ لاء کہتی ہے کہ اس شخص کو ویور یا کمپرومائز کا علم نہیں تھا، یعنی if he had no knowledge of such waiver or composition، اس لیے وہ قصاص نہیں بلکہ دیت کے لیے لائبل ہوگا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لاء جو ہے جو ریونج کلنگ ہے نا اس کو روکنا چاہتی ہے، کیونکہ جو سیکشن 309 اور 310 ہے اس کے بعد جو عفو اور صلح ہے اس کے بعد تو جو ڈسپیوٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے نا، اگر ولی پھر بھی قاتل کو مار دیتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ میں قانون جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، اس لیے لاء جو ہے اس ولی کو کرمینلی لائبل بناتا ہے۔ سو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز کو کور کیا، اور آج کا جو لیکچر تھا اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ قصاص اویلیبل ہونے کے بعد ولی جو ہے یعنی اس رائٹ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، ولی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا اگر وہ معافی دے یا کمپرومائز کرے تو اس کے بعد جو قاتل ہے کیا وہ پوری طرح بچ جاتا ہے۔ سو ان کویشچنس کا جو آنسر ہے وہ ہمیں سیکشن 309 سے 312 کی جو سیکشنز ہیں ان میں آج ہمیں ملا، ٹھیک ہے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے یا سجیشن ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ڈراپ کر کے دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔